एपिसोड 6। जाहिद खान उस वक्त एसपी रहमान के ऑफिस में बैठे बुरी तरह पेचोताप खा रहे थे। कमरे में उन दोनों के अलावा बम डिस्पोजेबल स्क्वाड के सरबराह अबरार अहमद भी मौजूद थे। रहमान ने बैरूनी दरवाजे का सुर्ख बल्ब ऑन कर दिया ताकि कोई अंदर ना आ सके। अहम किस्म की मीटिंग के दौरान वो लाइट उस वक्त तक ऑन रहती थी जब तक मीटिंग बर्खास्त ना हो जाए। मिस्टर अबरार, अचानक खान साहब ने अबरार को तीखी नज़रों से घूरते हुए पूछा। आप और आपके अमले ने तो पूरे सुपर स्टोर का कोना कोना छान मारा था, फिर वो धमाका किस नौयत का था? वो बम का ही धमाका था जनाब। स्टोर से जो टुकड़े बरामद हुए उससे पता चलता है कि वो रूसी साख्त का था, और वो किस साख्त और किस मुल्क का था मुझे इससे कोई वास्ता नहीं। लेकिन आपकी जानिब से क्लियरेंस के बाद वो धमाका इस बात की यकीन दहानी कराने के लिए काफ़ी है कि आप लोग बिल्कुल नाअहल साबित हुए हैं। मुझे खुद ताज्जुब है जनाब। आपके ताज्जुब से मेरे इतने बड़े नुकसान की तलाफी तो नहीं हो सकती। खान साहब ने तिलमिला कर कहा, फिर रहमान साहब की तरफ देख कर बोले, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मैं अबरार अहमद साहब की नीयत पर शुबा नहीं कर सकता। अलबत्ता जो हादसा रोनुमा हुआ इस पर मुझे भी ताज्जुब है। हमने हर तरह से इत्मीनान कर लिया था, फिर इस इत्मीनान का नतीजा क्या निकला? सिफर। मिस्टर रहमान, आपको उस बात की इत्तला किस जरिए से मिली थी कि एक मुकर्रर वक्त पर सुपर स्टोर को उड़ा दिया जाएगा? डॉक्टर नादिर के जरिए। गजाला की बाजियाबी के सिलसिले में मैंने ज़ाती तौर पर कुछ खुफिया इंतजाम कर रखे थे। इस ज़िम्मन में मेरा काबिल एतमाद ऑफिसर भी मुजरिमों की नज़र में आकर मारा गया था। नादिर का ख्याल था कि गजाला की वापसी इस सूरत हाल के बाद मुश्किल होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गजाला वापस आ गई थी, और उससे पेशतर इखवा करंदगान ने फ़ोन पर मेरे लिए चैलेंज भेजा था कि आपका सुपर स्टोर। नॉनसेंस। खान साहब झल्ला कर बोले, भला डॉक्टर की बेटी इखवा से मेरी ज़ात का क्या ताल्लुक? फ़ोन करने वाले ने कहा था कि वो किसी मुखालिफ गिरोह से ताल्लुक़ रखता है। रहमान ने दबी ज़ुबान में जवाब दिया, आई सी। जाहिद खान किसी गहरी सोच में डूब गया। फिर इससे पेशतर के वो कहते फ़ोन की घंटी बजी और रहमान साहब ने फ़ोन उठा लिया। हेलो मिस्टर रहमान। एक सर्द आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर रहमान, तुम सुपर स्टोर के मामले में नाकाम रहे। मुझे अफसोस है। मेरा ख्याल है अब तुम्हें हमारी ताकत और सलाहियत दोनों का बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा, और मेरा ख्याल है कि तुम कानून की नज़रों से बच नहीं सकोगे। हमें कुछ अहम सबूत और शहादतें मिल चुकी हैं। रहमान साहब ने संजीदगी से कहा, और उनका जवाब सुनकर खान साहब भी चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। तुम्हारी बात पर मेरा दिल कहकहा बुलंद करने को चाहता है। तुम्हारे फरिश्ते भी हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकेंगे। वैसे क्या तुमको इस बात पर हैरत नहीं कि तमाम हिफाजती इंतजाम के बावजूद वो धमाका क्यों कर हुआ? आई थिंक मैं तुम्हें खुद ही आगाह कर दूँ। दरअसल हमने उस बम को ऐसी मखसूस धात के एयर टाइट डब्बे में बंद किया था जिसकी निशानदेही फ़िलहाल दुनिया की कोई मशीन नहीं कर सकती, और इस इक़साम के बेशुमार डब्बे लेबल समेत सुपर स्टोर में पहले से मौजूद थे। हमें अपना चैलेंज जीतने के लिए और तुम्हें नीचा दिखाने की खातिर सिर्फ रिमोट का एक सुर्ख रंग का बटन दबाना पड़ा। कौन है मिस्टर रहमान? आई मीन किसकी कॉल है? खान साहब ने तेज़ी से कहा, लेकिन इससे पेशतर के एसपी रहमान को जवाब देता दूसरी जानिब से कहा गया, बहुत खूब। गोया इस वक्त मिस्टर खान भी तुम्हारे दफ्तर में बैठे काफ़ी अफसोस मल रहे हैं। ज़रा फ़ोन उनको भी दो, कोई आपसे भी बात करना चाहता है। एसपी ने माउथपीस पर हाथ रखकर आहिस्ता से कहा, फिर जाहिद खान के इशारे पर रिसीवर उनके हवाले कर दिया। यस, जाहिद खान स्पीकिंग। खान साहब ने दबंग लहजा इख्तियार किया। ताज्जुब है, तुम्हारे लहजे की घनगरज अभी तक बरकरार है। फ़ोन करने का मकसद बयान करो। तुम्हें इस बात का एहसास दिलाने के सुपर स्टोर की तबाही से तुम्हारा अपना कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए कि तुमने सारी दौलत आवाम का खून चूस कर जमा की थी और नाजायज़ तिजारत के ज़रिए करोड़पति बनने के ख्वाब देख रहे थे। हर बुरे काम का अंजाम ऐसा ही होता है। मेरा ख्याल है आइंदा तुम मोहतात रवि इख्तियार करने की कोशिश करोगे और हमारे सिलसिले में अपनी ज़ुबान बंद ही रखोगे। कुत्ते के बच्चे, क्या तूने सिर्फ यही कहने के लिए फ़ोन किया था? एक बात और भी कहनी थी मेरी जान। अगर तुम्हारी दुम अब भी टेढ़ी रही तो फिर तुम बड़े खसारे में रहोगे। ये मत भूलो कि तुम्हारे 3 बच्चे इसी शहर में और एक बच्चा बैरून मुल्क तालीम हासिल कर रहे हैं। हम उन्हें भी अगवा करके तुम्हें सबक सिखा सकते हैं। इसके अलावा पाउडर और सफ़ूफ का कारोबार करने वालों को एक दूसरे के मामले में टांग नहीं फंसानी चाहिए, वरना किसी एक का बेड़ा ज़रूर गर्क होता है। बेहतर होगा कि तुम हमारा रास्ता काटने की कोशिश तर्क कर दो, वरना हालात की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आयद होगी। सुपर स्टोर का धमाका महज एक खेल समझो। हम तुम्हें इससे कहीं बड़े हादसे से भी दो चार कर सकते हैं। कौन बोल रहे हो तुम? मेरा कोई नाम नहीं है। वैसे क्या तुम्हारे लिए नीले रंग के लिफाफे का हवाला काफ़ी नहीं होगा? इस बार बेहद शफाक लहजे में जवाब मिला, और खान साहब का हाथ रिसीवर पर लरस कर रह गया। रहमान बड़े गौर से खान साहब के चेहरे के बदलते तासुरात का जायज़ा लेने में मसरूफ़ था। 15 दिन की जानलेवा ट्रेनिंग के बाद रहमत अली पूरी तरह कुंदन बन चुका था। तरबियत के दौरान उसे ऐसे आतशी असलहा भी इस्तेमाल करना पड़ा
جسے اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ تیراکی کے علاوہ اسے ڈرائیونگ میں بھی مشاق کر دیا گیا تھا۔ جان لیوا اور سخت ٹریننگ کے دوران اس نے اکثر سوچا تھا کہ محض 10,000 روپے کی ملازمت کی خاطر اسے اس قدر خطرناک تربیت کیوں دی جا رہی ہے۔ سردار سائے کی طرح اس کے ساتھ ہر وقت لگا رہتا تھا۔ ایک بار اس نے پوچھا بھی تھا، سردار، یہ اتنی جان لیوا ٹریننگ کا مقصد کیا ہے آخر؟ تم خوش قسمت ہو میری جان، جو میڈم نے تمہیں اپنے سیکرٹری کے طور پر منتخب کیا ہے۔ سردار نے جو چند روز کے اندر ہی رحمت علی سے خاصا بے تکلف ہو گیا تھا، مسکرا کر کہا، ناز اور اس کے باپ کو دعا دو، ورنہ اس اسامی کے لیے تو لوگ دن میں بھی سنہرے خواب دیکھتے ہیں۔ مجھ کو ہی لے لو، گزشتہ 6 سال سے میڈم کی خدمت کر رہا ہوں، لیکن یہ اعزاز مجھے نہیں ملا جو تمہیں حاصل ہوا ہے۔ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ اپنے نئے بنگلے میں منتقل ہونا ہے، جس کا انتخاب بھی خود میڈم نے کیا ہے۔ وہاں تمہارے آرام و آسائش کا ہر سامان موجود ہوگا، نئے ماڈل کی کار بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ تمہیں ہر وقت سوتے جاگتے مشین پسٹل سے لیس بھی رہنا ہوگا۔ کوئی خاص وجہ؟ ہاں، میڈم کے کاروبار حریف اسے نیچا دکھانے کی خاطر ہر وقت اس کی گھات میں رہتے ہیں۔ تمہیں میڈم کی حفاظت کرنی ہوگی، اور ہو سکتا ہے اس کی حفاظت کرتے کرتے کسی دن تم اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ موت برحق ہے مائی ڈیئر، اس لیے میں نے موت سے کبھی خوفزدہ ہونے کی حماقت نہیں کی، لیکن کیا؟ اگر کچھ لوگ میڈم کی جان کے پیچھے ہیں تو وہ یقیناً اتنے احمق نہیں ہوں گے کہ اس پر کھلے عام حملہ آور ہونے کی حماقت کریں۔ میرا مطلب ہے کہ متوقع حملہ کسی خاص وقت پر کہیں پر بھی ہو سکتا ہے۔ میڈم اپنے سائے سے بھی ہوشیار رہنے کی عادی ہے، اس نے یقیناً ان خطوط پر بھی غور کر کے اپنی حفاظت کا انتظام کر رکھا ہوگا۔ ویسے بھی ممکن ہے کہ تمہیں اکثر رات کو بھی ڈیوٹی دینی پڑے، لیکن ایسا روز روز نہیں ہوگا۔ البتہ میڈم جب چاہے گی تو میں رات کو اپنے بنگلے پر رہنے کا حکم دے سکتی ہے۔ بائی دا وے، میڈم کو اپنی جان کا خطرہ کیوں لاحق ہے؟ میرا مطلب ہے کہ بات صرف کاروبار کی حد تک محدود ہے تو مخالف گروہ اور پارٹیاں اس میں جوڑ توڑ ضرور کرتی ہیں، لیکن کسی کو جان سے مروا دینے سے اس کی کاروباری ساکھ کو زیادہ منافع نہیں پہنچ سکتا۔ ایک نصیحت کرو رحمت علی، سردار نے تیزی سے کہا، ہمیشہ صرف اپنے کام سے کام رکھنے کی کوشش کرنا، کسی بات کی کھوج لگانے کی حماقت خود تمہارے حق میں بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ میڈم کے خاص لوگ جو ہمارے درمیان ہی موجود ہیں اسے عملے کے ایک ایک شخص کے بارے میں پل پل کی خبر دیتے رہتے ہیں۔ تمہیں بھی کئی امتحانوں سے گزرنے کے بعد ہی میڈم کا بھرپور اعتماد حاصل ہوگا۔ وہ امتحان کس نوعیت کے ہوں گے؟ اس کا فیصلہ میڈم کی اپنی مرضی پر منحصر ہے، یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مجھ سے پہلے اس عہدے پر کوئی اکرم نامی شخص تعینات تھا؟ ہاں۔ پھر اسے ملازمت سے سبکدوش کیوں کر دیا گیا؟ کیا اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تھی؟ غلطی تم سے بھی سرزد ہو رہی ہے رحمت علی، میں نے ابھی تم سے کہا تھا کسی بات کا کھوج لگانے کی کوشش کبھی نہ کرنا۔ ایک بات اور ذہن نشین کر لو، میڈم کا عتاب اندھیرے کے زہریلے تیر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ابھی تمہاری ابتدا ہے، اس لیے میں تم کو مشورہ دے رہا ہوں کہ خود کو محتاط رکھنے کی عادت ڈالو۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے اتنا بتا دوں کہ میڈم اکرم پر ضرورت سے کچھ زیادہ ہی مہربان تھی۔ صرف 1 سال کے اندر اس کی تنخواہ میں 15,000 روپے کا اضافہ ہو گیا تھا، لیکن پھر ایک معمولی سی غلطی نے اسے دوبارہ پستیوں کی طرف دھکیل دیا۔ مگر تم کو ان باتوں سے کبھی کو سروکار نہیں ہوگا۔ گویا میڈم کی شخصیت بڑی پراسرار واقع ہوئی ہے۔ ہاں، پراسرار بھی اور خطرناک بھی، اسی لیے میں نے تمہیں اپنی ذات تک محدود رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ ایک سوال پوچھوں؟ پوچھو۔ تم بھی میڈم کے خاص آدمیوں میں شمار ہوتے ہوگے جو میری ٹریننگ تمہارے ذمہ سونپی گئی ہے؟ نہیں، یہ پہلا اتفاق ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میڈم نے صرف نازوں کی سفارش پر مجھے اتنی بڑی ذمہ داری سونپنے کا رسک لیا ہے؟ نہیں، میڈم کی نگاہیں کسی اوقاف سے بھی زیادہ تیز ہیں۔ وہ صرف اپنی نگاہوں سے انسان کی صلاحیتوں کا ایکس رے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، ورنہ اتنا بڑا کاروبار نہیں چلا سکتی تھی۔ صرف ایک بات اور پوچھ لو، کیا میرے اوپر کوئی آفیسر بھی ہوگا؟ نہیں، تمہیں صرف میڈم کو جواب دینا ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ تم دوسروں کو بالکل ہی خاطر میں نہ لاؤ۔ بحیثیت اسٹاف ممبر کے تمہیں دکھاوے کے لیے دوسروں سے بھی ربط رکھنا ہوگا، اور اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا ہوگا کہ تمہاری اصل حیثیت کا اندازہ کسی اور کو نہ ہو۔ میڈم رازداری کو پسند کرتی ہے، لیکن تمہیں تو میری حیثیت کا اندازہ ہو چکا ہے، کیا تم دوسروں سے اس کا ذکر نہیں کر سکتے؟ وہ دن میری زندگی کا آخری دن ثابت ہوگا۔ میڈم کے گرد اس کے سراغ رسانوں کا جال بنا ہوا ہے، جس میں بڑے سے بڑا شاطر بھی بآسانی پھنس جاتا ہے۔ لیکن میری ٹریننگ اور ٹریننگ دینے والے، کیا وہ بھی اپنی زبان بند رکھنے کے پابند ہیں؟ تم نے غلط اندازہ قائم کر لیا ہے۔ میڈم جس فلور پر بیٹھتی ہیں اس کے تمام عملے کو اسی ٹریننگ سے گزارنا پڑتا ہے۔ کسی شخص کی اہلیت کے بارے میں صرف میڈم ہی بہتر جانتی ہیں، لیکن میرے سلسلے میں تو اس نے بطور خاص اکرم کا حوالہ دیا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے مجھے آزمانے کی خاطر کہا ہو، وہ دیکھنا چاہتی ہو کہ میں کس حد تک رازداری برت سکتا ہوں۔
مجھے خود پر بھروسہ ہے، میڈم کو اپنے انتخاب پر کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہونا پڑے گا۔ رحمت علی نے ٹھوس لہجے میں کہا، گڈ، مجھے بھی تمہاری ذات سے یہی توقع ہے، لیکن ایک خاص بات کا خیال اور رکھنا۔ وہ کیا؟ کیا میں امید رکھوں کہ جو بات میں تم کو بتانا چاہتا ہوں تم اس کا ذکر کسی اور سے نہیں کرو گے؟ سردار خان، رحمت نے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، تم میرے دوست بھی ہو اور محسن بھی، اس لیے کم از کم تم میرے اوپر بھروسہ کر سکتے ہو۔ مونیکا کی شخصیت سے ہمیشہ محتاط رہنا، وہ کسی ناگن سے بھی زیادہ زہریلی ہے، اس کا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا، اس کے باوجود میڈم اس کی ذات پر آنکھ بند کر کے یقین کرتی ہے۔ شکریہ، میں اس کا خیال رکھوں گا۔ کیا قانون نافذ کرنے والے اداروں میں بھی میڈم کی پہنچ اوپر تک ہے؟ اس سوال کا مقصد، انٹرویو کے دوران میڈم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا میں اس کی خاطر آنکھ بند کر کے کسی کو بھی شوٹ کر سکتا ہوں، تو تم نے کیا جواب دیا تھا؟ میں نے حالات کے پیش نظر ایسا کر گزرنے کی حامی بھر لی تھی۔ گڈ، مجھے یقین ہے تم بہت جلد ترقی کرو گے۔ ویسے تمہاری خاص اطلاع کے لیے بتا دوں، میڈم ایک ریٹائرڈ آئی جی کی بیوہ ہیں، پولیس اسے ہمیشہ عزت کی نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی میڈم کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، پولیس کے محکمے کے علاوہ بھی بیشتر ذمہ دار افراد میڈم کے خاص واقف کاروں میں سے ہیں۔ شکریہ میرے دوست، میں تمہاری ایک ایک نصیحت کا خیال رکھوں گا۔ پھر جس روز وہ نئے گھر میں جانے کی تیاری کر رہا تھا، اس روز عذرا نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اب بھی وقت رحمت ہے، میری بات مان لے۔ جو پرندے زیادہ اونچا اڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بہت جلد تھک ہار کر نیچے بھی آ جاتے ہیں۔ میں ملازمت کر رہا ہوں ذرا، کوئی جرم تو نہیں کر رہا۔ مجھے قسمت سے ایک ایسی ملازمت ملی ہے جس میں ترقی کے بے شمار مواقع ہیں، اور تو گھرائی لکشمی کو لات مارنا چاہتی ہے۔ ممکن ہے تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں، لیکن نہ جانے کیوں میرا اس ملازمت پر دل نہیں ٹک رہا، اور یہ تیرا نیا دوست سردار خان، یہ بھی مجھے کو اچھا آدمی نہیں لگتا۔ تجھے کیسے علم ہو گیا کہ وہ جو میری ترقی کا خواہاں ہے میرا دشمن ہو سکتا ہے؟ تو نہیں سمجھے گا رحمت ہے، لیکن عورت کی نظریں مرد کی ذات کو پہلی نظر میں پرکھ لیتی ہیں۔ سردار کو پہلی بار دیکھتے ہی میری الٹی آنکھ پھڑکی تھی، اور الٹی آنکھ کا پھڑکنا اچھا شگون نہیں ہو سکتا۔ حماقت کی باتیں مت کر عذرا، یہ سب روایتی باتیں۔ پھر بھی نہ جانے کیوں میرا من تیری اس نئی ملازمت سے دھڑکتا رہتا ہے۔ ہم اپنے اس چھوٹے سے گھر میں کس قدر سکون سے رہتے ہیں، کیا یہ کافی نہیں؟ جو مزہ روکھی سوکھی کھا کر زندگی گزارنے میں ہے وہ فضول باتیں مت کر۔ میں اپنی غربت اور روکھی سوکھی پر قناعت کرنے کا نتیجہ تھانے میں بھگت چکا ہوں۔ بول، جواب دے، کیا میں نے کوئی جرم کیا تھا جو مجھے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا گیا، اور اسی ناکردہ گناہ کی پاداش میں مجھے لگی بندھی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونے پڑے؟ میں تیری بات مانتی ہوں رحمت ہے، لیکن بابر کی مثال بھی تو تیرے سامنے ہے، اس نے بھی تو چاروں طرف ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کی تھی، اور اب تو اپنی منحوس زبان بند کر لے اور نئی زندگی میں قدم رکھنے کی تیاری کر۔ جواب میں عذرا نے مجبور نگاہوں سے رحمت علی کو دیکھا، پھر رخت سفر باندھنے میں مصروف ہو گئی۔ میجر عاطف ملٹری سیکریٹریٹ سروس میں ایک اہم عہدے پر فائز تھا۔ وہ ایک فرض شناس اور ذمہ دار آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ جذبہ حب الوطنی سے پوری طرح سرشار تھا، اور اس کی ان خوبیوں کو دیکھتے ہوئے اسے ملٹری سیکریٹریٹ سروس میں ٹرانسفر کیا گیا تھا، جہاں وہ 1.5 سال سے خدمات انجام دے رہا تھا۔ اس میں بس ایک ہی کمزوری تھی کہ وہ خوبصورت ماحول کا دل دادا تھا، لیکن اس نے اپنی ان کمزوریوں کو کبھی وطن کی حفاظت کے جذبے پر غالب نہیں آنے دیا تھا۔ اسے متعدد بار ملک دشمن عناصر نے فون پر بڑی لمبی لمبی رقم کی آفرز دی تھی، جس کے عوض وہ اس سے خفیہ رازوں کی فائل کی مائکرو فلم کے طلبگار تھے، لیکن میجر عاطف چٹان کی طرح اپنی جگہ پر جمع رہا۔ اس نے فون کرنے والوں کو ہمیشہ ذلیل کر کے ایسی حرکتوں سے باز رہنے کی ہدایت کی تھی۔ وہ خوبصورت ماحول میں بیٹھ کر خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ صرف وقت گزارنے کی حد تک کا عادی تھا، اس سے آگے اس نے کبھی قدم اٹھانے کی حماقت نہیں کی تھی۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ خوبصورت لڑکیاں مردوں کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہیں، اور وہ اس کمزوری پر مرتے دم تک غلبہ پانے کا عہد کر چکا تھا۔ جب کیپٹن کے عہدے سے ترقی پا کر وہ میجر ہوا تھا، اس وقت اس کی ملاقات شمائلہ نامی حسین لڑکی سے ہوئی تھی۔ عاطف شمائلہ کو دیکھتے ہی پہلی نگاہ میں اپنا دل ہار بیٹھا۔ شمائلہ نے بھی اس کی جانب محبت سے ہاتھ بڑھایا تھا۔ وہ کھلی فضا میں پرواز کرنے والی خوبصورت تتلی تھی جس کے کئی رنگ تھے۔ عاطف چاہتا تو اسے پل بھر میں کسی کچی ٹہنی کی طرح توڑ کر پامال کر سکتا تھا، لیکن وہ ان اوباش لوگوں میں سے نہیں تھا جو صرف پھل کھانے کے عادی ہوتے ہیں، درختوں کو شمار نہیں کرتے۔ عاطف نے 2-4 حسین ملاقاتوں کے بعد ہی شمائلہ سے شادی کے لیے کہا، اور شمائلہ نے اس کے آفر کو بلا جھجک قبول کر لیا۔ جلدی دونوں کی شادی ہو گئی۔ شمائلہ سے شادی کے بعد عاطف نے خود کو صرف اسی کی حد تک محدود کر لیا تھا۔ کوئی دوسری لڑکی شمائلہ کے بعد اس کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکی تھی۔ وہ اسے بے پناہ چاہتا تھا۔ اس کی کسی
جا بجا فرمائش کو رد نہیں کرتا تھا، اور اسی بیجا لاڈ پیار نے شمائلہ کو خود سر بنا دیا تھا۔ وہ کسی خوبصورت تتلی کی طرح آزاد ماحول میں گھومنے پھرنے کی عادی تھی، لیکن اس کے ساتھ وہ عاطف کو بھی خوش رکھتی تھی۔ میجر عاطف اس وقت دفتر میں بیٹھا ایک ضروری فائل کا مطالعہ کر رہا تھا، اور ٹھیک اسی وقت شمائلہ ایک قدرے سنسان بیچ پر ایڈگر کے ساتھ بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ ایڈگر سے اس کی پہلی ملاقات کلب میں ہوئی تھی۔ کلب کی بیشتر لڑکیاں ایڈگر کے گرد منڈلاتی رہتی تھیں۔ چنانچہ 4-5 ملاقاتوں میں ایڈگر نے اسے بھی شیشے میں اتار لیا، اور اب تو اسے نیلے لفافے کی تنظیم کے سربراہ کی طرف سے یہ بھی ہدایت ملی تھی کہ شمائلہ کو پوری طرح اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کریں۔ ایڈگر اس حکم کو اپنا فرض سمجھ کر قبول کرنے پر مجبور تھا۔ اسے بخوبی علم تھا کہ اس وقت بھی کہیں قریب یا دور سے کسی کیمرے کی خفیہ آنکھیں زوم لینس کے ذریعے اس کے اور شمائلہ کے قرب کو عکس بند کری ہوں گی، لہٰذا وہ شمائلہ کو شیشے میں اتارنے کے لیے کہہ رہا تھا، تم سے ملنے کے بعد تو میں خود کو بھی بھولتا جا رہا ہوں۔ مجھے اکسانے کی کوشش مت کرو مائی ڈیئر، مجھے معلوم ہے کہ تم کلب کے سرکل میں لیڈی کلر کے نام سے فیمس ہو، اس لیے ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھنا کہ میں میجر عاطف کی امانت ہوں، اور اگر اسے تمہارے بارے میں ذرا سا بھی شک ہو گیا نا تو وہ دن تمہاری لائف کا آخری دن بھی ہو سکتا ہے۔ کیا تم صرف یہی کہنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ یہاں آئی تھی؟ یہ بات تو تم کلب میں بھی کہہ سکتی تھی۔ ہاں، لیکن مجھے سمندر کی خوبصورت کناروں سے عشق ہے، جنون کی حد تک۔ اس عشق کا ثبوت تم تنہا بھی دے سکتی تھی، بلا وجہ مجھے بور کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈونٹ بی سلی، بیچ پر تنہا گھومنے کا مزہ نہیں آتا، کسی ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ گویا ایک بیوقوف میں ہی ملا تھا تم کو؟ نہیں، تم سے پہلے اور بھی مل چکے ہیں۔ میجر عاطف کا شمار کس نمبر پر ہوتا ہے؟ ایڈگر۔ عاطف میرا دوست نہیں، شوہر ہے، اور میں صرف شوفر ہوں جسے گاڑی ڈرائیو کرنے کی حد تک محدود کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ ہم ایک دوست کی حیثیت سے بھی ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں، ایک حد تک۔ کیا تم اس بات پر فخر محسوس نہیں ہو رہا کہ میں نے اپنے دوسرے تمام دوستوں پر تم کو ترجیح دی ہے؟ پیاسا کنویں کے قریب رہے اور پھر بھی پیاسا رہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایڈگر نے بے تکلفی سے کہا، پھر شمائلہ کا ہاتھ تھام کر بولا، بہرحال مجھے صرف تمہارا قرب بھی گوارا ہے، لیکن تمہیں انتہائی شرافت اور سچے دل سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ وہ کیا؟ تم دوستی کی حد کو کبھی پھلانگنے کی کوشش نہیں کرو گے، اور اگر میں نے ایسا کیا تو میجر عاطف مجھے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ کیوں؟ ہاں، میں نے غلط نہیں کہا تھا، وہ مجھے جنون کی حد تک پیار کرتا ہے، تو کیا میں تم سے فلرٹ کروں؟ بکواس نہیں، ہم صرف اچھے دوستوں کی طرح ہمیشہ ملتے رہیں گے، اور اگر کسی دن تمہاری آغوش میں سر رکھے رکھے مجھے موت آ گئی تو؟ ایڈگر نے اس کے قریب جاتے ہوئے کہا۔ وہ عکس بند ہونے والی فلم کے لیے زیادہ سے زیادہ بلیک میلنگ کا مواد فراہم کرنے میں مشغول تھا، اور اسے یہی ہدایت تھی کہ وہ شمائلہ کے سلسلے میں کسی جذباتی حماقت سے پرہیزی کرے گا۔ اس وقت بھی اس نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ وہ شمائلہ کو اپنی گاڑی میں بیچ تک لایا تھا، اور اسے مکمل یقین تھا کہ یہ منظر بھی محفوظ ہو چکا ہوگا۔ ڈونٹ وری، میں تمہاری تحریض و تکفین میں شریک ہو کر عاطف کو اپنی طرف سے بدگمان ہونے کا موقع نہیں دوں گی۔ تمہاری میت کو کندھا دینے والے اور بہت ہیں۔ کیا خیال ہے ہم کچھ دیر ساحل سمندر پر ننگے پاؤں چہل قدمی نہ کریں؟ تم نے پہلی بار میرے دل کی بات کی ہے۔ شمائلہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایڈگر نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کو اٹھنے میں مدد دی، پھر وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ساحل پر ٹہلنے لگے۔ ایڈگر، ایک بات پوچھوں؟ تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ کئی بار ارادہ کر چکا ہوں، لیکن شاید میرے ہاتھ میں شادی کی لکیر سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جسے ہوٹلوں میں کھانا کھانے کی عادت پڑ جائے اسے گھر کا صاف ستھرا کھانا کبھی پسند نہیں آتا؟ بس اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، ایڈگر نے کہا۔ بہت کچھ دیر بے تکلفی سے باتیں کرتے رہے، پھر شمائلہ نے واپسی کا ارادہ ظاہر کیا۔ ایڈگر نے انکار نہیں کیا۔ روانگی سے قبل شمائلہ نے پاؤں صاف کر کے سینڈل پہنے، پھر وہ اپنا پرس کھول کر چہرہ صاف کرنے کے لیے ٹیشو نکالنا ہی چاہتی تھی کہ ایڈگر کی ہلکی سی کرہ سن کر چونک اٹھی۔ اس نے ایڈگر کی طرف دیکھا اور پھر اس کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی۔ ایڈگر کے سینے پر عین دل کے مقام سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا، اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ 2-4 منٹ تڑپنے کے بعد اس نے دم توڑ دیا۔ شمائلہ نے جلدی سے ادھر ادھر خوفزدہ نظروں سے دیکھا، پھر پرس بند کیا اور تیزی سے اٹھ کر لپکتی ہوئی ایڈگر کی کار تک آئی۔ دوسرے لمحے وہ پوری رفتار سے کلب کی طرف جا رہی تھی جہاں اس کی اپنی گاڑی کھڑی تھی۔ ایڈگر کی موت کی وجہ سے اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی تھی، وہ سہم گئی تھی۔ اس کے دل میں متعدد سوالات گونج رہے تھے۔ ایڈگر کو گولی مارنے والا کون تھا؟ کوئی دشمن، یا وہ محض ساحل پر شکار کرنے والوں میں سے کسی ایک کے اناڑی پن کا شکار ہو گیا تھا؟ قرب و جوار میں کسی کے نظر نہ آنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا ایڈگر کسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا تھا؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے چھپ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا تھا؟ اگر ان کا نشانہ خطا ہو جاتا تو؟ شمائلہ کے دل کی دھڑکنیں لمحہ بہ لمحہ تیز تر ہوتی جا رہی تھیں۔
پھر ایک پریشان کن خیال اس کے ذہن میں بڑی تیزی سے ابھرا اور اس کے تصور سے ہی کام گئی۔ اگر عاطف کو تمام صورتحال کا علم ہو گیا تو اس کی اپنی پوزیشن کیا ہوگی؟ فون کی بیل بجی تو کمال احمد نے ریسیور اٹھا لیا۔ اس وقت وہ خاصے خوشگوار موڈ میں تھے، لیکن دوسری جانب سے ابھرنے والی آواز سنتے ہوئے یک لفظ سنبھل کر محتاط انداز میں بیٹھ گیا۔ کیا تمہارے علم میں ہے کہ ایڈگر پر کیا گزری ہے؟ نو نو سر۔ کوئی خاص حادثہ؟ ہاں، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی موت میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ اسے میں نے خود آدمیوں کے ذریعے مروا دیا ہے۔ کوئی خاص وجہ؟ ہاں، کسی بڑے مہرے کو پیٹنے کی خاطر شاطر کھلاڑیوں کو ایک دو چھوٹے مہروں کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ میری آخری اطلاع کے مطابق ایڈگر میجر عاطف کی بیوی کے ساتھ بیچ کے قدرے ویران ساحلی حصے میں اپنے مشن پر کام کرا تھا۔ تمہاری اطلاع غلط نہیں ہے، لیکن اس کی موت نے شمائلہ کو ہمارے بچھائے ہوئے جال میں پوری طرح پھڑپھڑانے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب وہ ہماری مٹھی میں ہوگی۔ میرا ایک فون اسے ایڈگر کا قاتل بھی قرار دے سکتا ہے۔ میرے مخصوص آدمیوں نے وہ خوبصورت رومانی مناظر بھی محفوظ کر لیے ہیں جو بیچ پر دیکھنے میں آئے تھے۔ یو آر گریٹ سر، لیکن کیا میجر عاطف کو حالات کا علم ہو چکا ہے؟ کہیں خود شمائلہ حالات کو ایک نیا رنگ دے کر اپنی پوزیشن بچانے کی کوشش نہ کرے؟ نہیں، وہ اس کی حماقت نہیں کرے گی۔ وہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پی چکی ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ دلدل میں پھنسنے کے بعد اپنے بچاؤ کی خاطر جس قدر ہاتھ پیر مارے جاتے ہیں، موت اتنی قریب آتی جاتی ہے۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے سر؟ واجد سے کہو کہ اب وہ شمائلہ کے قریب جانے کی کوشش کرے۔ فی الحال چینا کو تمام معاملات سے دوری رکھو۔ ہمیں کچھ دنوں تک خاموش رہنا ضروری ہے۔ خان کے آدمی سپر اسٹور کی تباہی کے بعد سے شکاری کتوں کی طرح ہماری بو سونگھتے پھر رہے ہیں۔ میں سمجھا نہیں۔ کیا خان کے آدمی ہمارے مقابلے میں؟ بات مقابلے کی نہیں، دور اندیشی کی کمال احمد۔ بھونکتے ہوئے کتوں پر پتھر مارنا عقل مندی کے منافی ہے۔ البتہ جب وہ بھونکنا بند کر دیں تو انہیں نہایت آسان اور خاموشی سے گولی مار کر ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کے لیے ایک اور اطلاع بھی ہے جناب۔ کمال احمد نے گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے کہا۔ رحمت علی نے برڈاس انٹرپرائزز میں ملازمت حاصل کر لی ہے۔ پرانی اطلاع ہے، بہرحال میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ میڈم برلاس کے قریب پہنچ جائے۔ کیا سردار ناکافی تھا سر؟ میرے خیال میں تو وہ رحمت علی کے مقابلے میں ہمارے لیے زیادہ سود مند ثابت ہو رہا تھا۔ غیر ضروری سوالات سے پرہیز کی عادت ڈالو۔ ضروری نہیں کہ تم کو قبل از وقت سارے حالات سے آگاہ کیا جائے۔ آئی ایم سوری سر۔ کمال احمد کی پیشانی شکن آلود ہو گئی تھی۔ فی الحال ہمارے سارے آدمیوں کو آنکھ کھلی رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک معمولی سی غلطی بھی برداشت نہیں کروں گا۔ ایسا ہی ہوگا جناب۔ نازو کی پہلی کامیابی کے سلسلے میں میری مبارکباد قبول کرو۔ اس نے زاہد خان کے سپر اسٹور کو تباہ کرنے میں کسی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ شکریہ سر، کمال احمد نے سپاٹ لہجے میں کہا اور پھر اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ دوسری جانب سے رابطہ ختم کر دیا گیا تھا۔ رحمت علی اپنی نئی کار سے اترا اور گیٹ پر موجود چپڑاسی نے آگے بڑھ کر اس سے بریف کیس لیا تو اسے اپنا قد خاصا بڑا محسوس ہوا۔ 15 دن پیشتر دفتر کے عملے نے جس سرد مہری کا مظاہرہ کیا تھا، آج وہ یکسر بدلا ہوا تھا۔ 3rd فلور پر موجود گارڈ نے باقاعدہ رائفل کے دستے کو ہاتھ مار کر سلامی پیش کی۔ سب سے پہلے سردار خان نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ میں تمہیں اس نئی زندگی میں پہلے قدم پر مبارکباد پیش کرتا ہوں رحمت علی۔ مجھے شرمندہ مت کرو سردار، تم میرے استاد ہو۔ تم نے مجھے میری صلاحیتوں سے آگاہ کیا ہے، ایک پتھر کو تراش کر ہیرے کی شکل دی ہے۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی فراموش نہیں کروں گا۔ سردار خان ہاتھ تھام کر گفتگو کرتا ہوا اسے اس کے کمرے تک لے آیا، جو مونیکا کے کمرے کے برابر میں تھا۔ کمرہ خاصا کشادہ اور تمام ضروری سامان سے پوری طرح آراستہ تھا۔ بائیں جانب اس کی بڑی میز تھی جسے بڑی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ میز کے سامنے 2 آرام دہ کرسیاں تھیں اور اس کے بالکل عقب میں دیوار کے ساتھ قیمتی صوفہ بھی موجود تھا۔ باہر اس کے نام کی بجائے صرف سیکرٹری کی تختی آویزہ تھی۔ کیا تمہیں اپنا کمرہ پسند آیا؟ کیوں نہیں، میری حیثیت سے بڑھ کر ہے۔ نو، آج کے بعد سے تم پرانی زندگی اور سابقہ حیثیت کو یکسر بھول جاؤ۔ ابھی تو تمہیں بہت آگے جانا ہے، صرف مستقبل پر نظر رکھو۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ ایک ملازم نے آ کر احمد علی کو بتایا کہ میڈم نے اسے طلب کیا ہے۔ میری باتوں کا خاص خیال رکھنا۔ میڈم بڑی پہلودار شخصیت کے مالک ہیں۔ جتنی جلدی کسی پر مہربان ہوتی ہے، اس سے کہیں جلدی نگاہیں پھیر لینے کی بھی عادی ہے۔ تمہیں ہر قدم پر اپنے سائے سے بھی محتاط رہنا ہوگا۔ رحمت علی نے سر کی خفیف جنبش سے سردار کے مشورے کو قبول کیا، پھر قدم بڑھاتا ہوا میڈم کے خوابناک کمرے میں داخل ہو گیا۔ میڈم اس وقت اپنی کرسی کی بجائے ایک آرام دہ صوفے پر نیم دراز تھی۔ رحمت علی نے قریب جا کر سلام کیا۔ میڈم جو اس وقت سگار کا کش لے رہی تھی، آہستہ سے سلام کا جواب دیا۔ کیا سردار نے تمہیں سب کچھ ٹھیک ٹھیک سمجھا دیا؟ یس میڈم۔ گاڑی کے میکینزم کا خاص خیال رکھنا۔ جہاں وہ تمہارے لیے ایک مضبوط قلعے کی حیثیت رکھتی ہے،
وہیں موت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ ایک مخصوص لیور کو کھینچتے ہی وہ چیتڑوں کی شکل میں فضا میں بکھرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ میں اپنے فرائض سے کبھی غافل نہیں ہوں گا۔ سردار خان نے مجھے ہر شے سے آگاہ کر دیا ہے۔ گڈ، آؤ بیٹھو۔ رحمت علی نے برابر والے صوفے پر بیٹھنے کی کوشش کی تو میڈم کا لہجہ یکلخت تلخ ہو گیا۔ کیوں؟ کیا میرے برابر بیٹھنا تمہاری شان کے خلاف ہے؟ سوری میڈم، رحمت نے بوکھلا کر جواب دیا، پھر اٹھ کر اسی صوفے کے دوسرے سرے پر بیٹھ گیا جس پر میڈم بیٹھی تھی۔ اس کے جسم اور لباس سے اٹھنے والی خوشبو رحمت علی کے دل و دماغ کو معطل کر رہی تھی۔ تربوزی رنگ کی ساڑی میں وہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ ایک بات کا خیال رکھنا رحمت علی، میڈم نے حیرت انگیز طور پر اپنے لہجے میں یک لفظ پیار کا جذبہ پیدا کرتے ہوئے بڑی بے تکلفی سے کہا، یو آر مائی اون چوائس، اس لیے تم تنہائی میں میرے دوست رہو گے، لیکن دوسروں کی موجودگی میں تمہاری حیثیت ایک ملازم جیسی ہوگی۔ لیکن دونوں صورتوں میں میری اجازت کے بغیر تم کبھی لمٹ کراس کرنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ اوکے میڈم، رحمت نے بظاہر سکون سے جواب دیا، لیکن اس وقت اسے اپنے جسم پر ان گنت چوٹیاں سی رینگتی محسوس ہو رہی تھیں۔ میڈم کا موڈ آج خلاف توقع کچھ زیادہ ہی رومانٹک ہو رہا تھا۔ گناہ کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ میں بتاتی ہوں، جو کام دوسروں کی نگاہوں میں آ جائے میرے نزدیک بدترین گناہ ہے۔ کیا تم میری رائے سے اتفاق کرتے ہو؟ یس میڈم۔ تم نے کبھی سگار پیا ہے؟ جی نہیں، میں تمباکو نوشی سے پرہیز کرتا ہوں۔ اور اگر میں تمہیں سگار پیش کروں تو میں انکار کی جرات نہیں کروں گا۔ رحمت علی نے کسی سدھائے ہوئے جانور کی طرح جواب دیا۔ گڈ، مجھے ایسے لوگ پسند ہیں جو میری کسی بات سے انکار نہ کریں۔ اسی خوشی میں آج میں تمہیں ایک قیمتی اور نایاب سگار پیش کرتی ہوں۔ میڈم اپنی میز تک گئی اور پھر دراز سے ایک سگار نکال کر اس کے قریب آ کر بولی، میں نے آج تک سگار کسی کو پیش نہیں کیا، لیکن نہ جانے کیوں تمہارے اوپر اعتماد کر لینے کو جی چاہتا ہے۔ آج سے سگار تمہاری امانت ہوگا۔ رحمت علی نے گردن کی جنبش سے شکریہ کا اظہار کیا۔ کیا تم میز پر رکھی ہوئے ایشٹرے کو غائب کر سکتے ہو؟ میں سمجھا نہیں۔ نو مائی ڈیئر، نو۔ انسان کو کسی ایک اور آخری فیصلے پر پہنچنے میں کسی ہچکچاہٹ کا ثبوت نہیں دینا چاہیے۔ میرے نزدیک یہ بزدلی کی علامت ہے۔ مجھے دو ٹوک فیصلے زیادہ پسند آتے ہیں، ہاں یا نہیں۔ آئی ایم سوری میڈم۔ رحمت علی نے پہلی بار قدرے بے تکلفی کا مظاہرہ کیا۔ میں کوئی شعبدہ باز نہیں ہوں جو متعدد کبوتروں کو اپنی لمبی ہیڈ کے اندر چھپا کر غائب کر دیتے ہیں، لیکن سائنس نے اب شعبدے بازی کو بھی حقیقت کا رنگ دے دیا ہے۔ میں اگر چاہوں تو اس شیشے کی ٹھوس ایشٹرے کو پلک جھپکتے میں ہاتھ لگائے بغیر غائب کر سکتی ہوں۔ کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ آپ باہمت اور مضبوط ارادوں کی مالک ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ آپ جو کچھ کہہ رہی ہیں اسے عملی طور پر کر گزرنے کی صلاحیت بھی ضرور رکھتی ہوں گی۔ ایک عورت ہو کر اتنے بڑے ادارے کو چلانا اور اسٹاف کو کنٹرول کرنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہو سکتی۔ مجھے تمہاری صاحب کو ہی پسند آئی۔ اب میں تمہیں اس ایشٹرے کو غائب کر کے دکھاتی ہوں۔ رحمت علی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی نظریں میڈم پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ اس کی باتوں کو دل ہی دل میں محض مذاق کے سوا اور کچھ نہیں سمجھ رہا تھا، لیکن پھر دوسرے لمحے جو کچھ پیش آیا اسے دیکھ کر اور محسوس کر کے اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میڈم نے بغیر جلے سگار کا رخ ایشٹرے کی جانب کر کے ایک مخصوص حصے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا، جس سے بڑی مدھم سی کھٹک کی آواز آئی اور پھر ایشٹرے دھواں بن کر پلک جھپکتے ہوئے نظروں سے غائب ہو گئی۔ اب تمہارا کیا خیال ہے؟ حیرت انگیز اور ناقابل یقین، رحمت علی نے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا۔ سائنس کے کمالات نے اب سب کچھ ممکن بنا دیا ہے، میڈم نے کہا، اور پھر اس نے سگار کے خاص میکینزم کو سمجھاتے ہوئے رحمت علی سے کہا، میں نے اس قسم کے صرف 2 سگار کتنی بھاری رقم خرچ کر کے حاصل کی ہیں تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج سے میں ان میں سے ایک تمہارے حوالے کر رہی ہوں۔ شکریہ میڈم۔ اس نے سگار لے کر جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، اس کے بارے میں تم دوسرے عملے کے سامنے اپنی زبان ہمیشہ بند رکھو گے اور اس کا استعمال صرف ایسے موقعوں پر کرو گے جب تمہیں زندگی بچانے کا کوئی اور راستہ نظر نہ آئے۔ ایسا ہی ہوگا میڈم۔ دفتر میں تمہاری حیثیت میرے سیکریٹری کی ہوگی، لیکن تمہیں میری جانب سے لامحدود اختیارات حاصل ہوں گے۔ تمہاری کار کے گیئر سسٹم کے باٹم پر ایک مختصر سا بٹن موجود ہے جس کا علم خود سردار کو بھی نہیں ہے۔ تم اس بٹن کو دبا کر جب چاہو مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہو، لیکن ایک بات کا سختی سے خیال رہے، تم بلا وجہ مجھے پریشان کرنے کی کوشش سے پرہیز کرو گے۔ آپ کو میری جانب سے کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ تم ہر معاملے میں صرف مجھے جواب دو گے، اس لیے دوسروں کی جانب سے ملنے والے احکامات کو اگر چاہو تو خوبصورتی سے ٹال بھی سکتے ہو۔ شکریہ میڈم۔ ایک بات کا خاص خیال رکھنا، دوسروں کے سامنے اپنی عزت اور وقار کا ہمیشہ خیال رکھنا اور موت سے کبھی ہراساں ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ موت برحق ہے میڈم، اس لیے
اس سے صرف بزدلی خوفزدہ نظر آتے ہیں۔ گڈ، مجھے تم سے اسی جواب کی توقع تھی۔ اب تم جا سکتے ہو۔ میں ایک بات دریافت کرنا چاہتا ہوں میڈم۔ کیا؟ کیا آپ مجھے اپنے دشمنوں کی فہرست دینا پسند کریں گی؟ کیوں؟ میں پہلی فرصت میں ان لوگوں کو نیست و نابود کرنا پسند کروں گا۔ گھبراؤ نہیں، ہو سکتا ہے میں تمہیں بہت جلد خدمت کا موقع دوں۔ رحمت نے اس بار خاموشی اختیار رکھی اور الٹے قدموں میڈم کے کمرے سے باہر آ گیا، لیکن راہداری میں دوسری جانب نظر پڑتی اس کی پیشانی پر آڑی ترچھی انگنت سلوٹیں نمودار ہونے لگیں۔ راہداری کے آخری سرے پر لفٹ کے قریب وہی لہیم شہیم آدمی کھڑا سیکیورٹی گارڈ سے باتیں کر رہا تھا جس نے ایک بار رحمت علی کو صدر کے بھرے بازار میں تھپڑ مارا تھا۔ رحمت علی کی مٹھیاں غیر ارادی طور پر بھیج گئیں، اس کا خون شریانوں میں جوش مارنے لگا۔